अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा पाकिस्तान टीवी चैनल से मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा। आज मैं आपसे दुआ ज़हरा केस के बारे में चंद बातें करना चाहूँगी। कल से अब तक एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें जनाब मेहदी काज़मी साहब जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं वो सर पे कुरान पाक उठाए हुए हैं और खुदा को हाज़िर नाज़िर जानकर अपनी सच्चाई बयान कर रहे हैं। तो मेरे इस वीडियो ब्लॉग बनाने का मकसद मेहदी भाई से एहतजाज है। मेहदी भाई, आपसे छोटी बहन होने के नाते एक दरख्वास्त करूँगी कि मेहदी भाई, आपका मेयार नहीं कि आप लोगों को जवाब दें। आप अज़्म और हौसले का एक मज़बूत चट्टान है। आपकी वजह से लोगों को वो शऊर, वो अज़्म, वो हौसला मिला है कि अब लोग अपनी बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो पहले रो धो के बैठ जाते थे कि शायद हमारी बच्ची भागी है घर से, और माफिया जो है उनके जिगर के टुकड़ों को छोटी छोटी वीडियो बनाकर बाज़ार में बेच दिया करते थे कुछ अरसे बाद। बिनते हव्वा का कारोबार इंशाअल्लाह जो आपने स्टैंड लिया है अब रुकेगा। अब कोई बहन बेटी फ़रोख्त नहीं होगी। मेहदी भाई, आपका मेयार ही नहीं है कि सो कॉल्ड यूट्यूबर, जिसका शायद माजी बहुत कम लोगों को पता हो कि ये सुर्खी पाउडर बेचने वाली सेल गर्ल है। ये सेल गर्ल है जो अंडर गारमेंट्स बेचती है। आपका मेयार ही नहीं है इसको जवाब देने का। और एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन लोगों को आपकी सच्चाई पे शक है वो अपना एहतिसाब खुद करें। कोई भी बाप अपनी बेटी के लिए कोई गलत बात नहीं कह सकता। मेहदी भाई, आपकी वो आवाज़ है कि ये जो इनकी फ़िरौनियत कायम हुई है माफिया की, जो बिनते हव्वा को बाज़ारों में फ़रोख्त करते हैं, उनके ऐवानों में लर्ज़ा आने लगा है। मेहदी भाई, आप इस कौम के हीरो हैं, हीरो। मेहदी भाई, आप वो शख्सियत हैं कि जिसने पाकिस्तानी अवाम को शऊर दिया कि तारीख़ में पहली मर्तबा कौम एक नुक्ते पे आके जमा हुई है, और न सिर्फ लड़कियों के रेप और लड़कियों का अगवा और इस तरह से पसंद की शादियों के ड्रामे पंजाब, सरहद बलूचिस्तान, सिंध और कराची आम सी रोज़ की बात थी। लेकिन आपने लोगों को हिम्मत और हौसला दिया है कि अब ऐसा नहीं होगा। अब हमारी बच्चियों को कोई सयाद उठा के नहीं ले जाएंगे। मेहदी भाई, हम पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। हर वो शरीफ घराना जिस घर में बेटी को रहमत माना जाता है, जिस घर में बेटी को अपनी इज़्ज़त माना जाता है, जिस घर में बेटी जो है वो आँखों का नूर और दिल की ठंडक मानी जाती है, हर बाप और हर भाई, मैं फिर कहूँगी कि हर शरीफ ख़ानदान माँ सिवाय इनके जो बहररवी का शिकार हैं, जिनके हाँ जिस्म फरोशी को माने नहीं रखती, उनको छोड़ के हर नेक शरीफ ख़ानदान जो बेटियों की इज़्ज़त करते हैं, जो बेटियों का एहतराम करते हैं, वो आपके साथ हैं। तो आपको किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, और वो भी ऐसी खातून को जो सेल्स गर्ल हो, जिसका काम ही बेचना हो, जो कल तक अंडर गारमेंट्स और सुर्खी पाउडर बेचती थी, फिर वो ख़बरनाक से ख़तरनाक तक कैसे पहुंची, ये हम मीडिया वाले बखूबी जानते हैं। मीडिया में कोई किसी से कुछ छुपा नहीं होता। हमें सब पता है कि कौन किस तरह किस दीने के ज़रिए ऊपर चढ़ा। जिसका काम ही सेल करना है, जो कल तक अंडर गारमेंट्स बेचती रही, सुर्खी पाउडर बेचती रही, और अब जामे शीरी बेच रही है।
جی ہاں، جامع شیریں زنیرہ میڈم، شاید دعا کی آنکھیں کمزور ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی آنکھیں بھی کمزور ہوں، مگر پاکستان کی عوام کی آنکھیں جو ہیں وہ کمزور نہیں ہیں، وہ سارے اشارے دیکھ لیتی ہیں اور ساری باتیں سمجھ لیتی ہیں۔ سوری ناظرین، کال آ رہی تھی وہ میں نے کاٹ دی، تھوڑا سا سیکوینس ہمارا ڈسٹرب ہوا، خیر ایسا تو ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ زنیرہ میڈم جو ہیں یہ بیسکلی کون ہیں؟ یہ سو کالڈ یوٹیوبر، انہیں یوٹیوبر کہنا میں شعبہ صحافت کی اور سوشل میڈیا یوٹیوبرز کی توہین سمجھتی ہوں، اور میں اپنے تمام میڈیا پرسن ساتھیوں سے، یوٹیوب پر ورک کرنے والے دوستوں سے التماس کروں گی کہ اس خاتون کو یوٹیوبر نہ بلائیں۔ یہ سیلز گرل ہے اور یہ سیلز گرل ہی رہے گی، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی مارکیٹنگ کرنے والے مارکیٹنگ کیا کیا کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں اور کس حد تک جا سکتے ہیں۔ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ اس خاتون کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرے پاس ان کا ایک پیج ہے جو میں بھی آپ کو اسکرین پر دکھا رہی ہوں۔ ان کی اگر آپ ویڈیوز میں جائیں گے تو شروع میں ایک سب سے ویڈیو آئے گی جس کا انہوں نے ٹائٹل ہے کہ شادی کی پہلی رات میں نے اسپتال میں کیوں گزاری۔ اب ہمارے ناظرین پڑھے لکھے ہیں، باشعور ہیں، سمجھدار ہیں، سب بخوبی جانتے ہیں کہ اس بات کا کیا مطلب ہے اور یہ خاتون کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ میں نے شادی کی پہلی رات اسپتال میں کیوں گزاری۔ اس کے بعد یہ اپنی ویڈیو میں آگے چل کے بتاتی ہیں کہ مجھے انجیکشن لگنے سے ڈر لگتا تھا۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات بھی ہر شخص بخوبی جانتا ہے، اور جو خاتون اس طرح کی باتیں کرے اس کا کیا کردار ہوگا، وہ کیا ہوگی، یہ آپ لوگ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کو ان کا یہ دکھاؤں، یہ ان کا جو یوٹیوب کا لنک ہے اس پہ یہ ویڈیو لگی ہوئی ہے ان کی کہ شادی کی پہلی رات میں نے اسپتال میں کیوں گزاری۔ ویڈیو میں آگے چل کے فرماتی ہیں کہ مجھے انجیکشن لگنے سے خوف آتا تھا، اور اس ٹینشن اور خوف نے شادی کی رات میری طبیعت خراب کر دی، اور میرے دلہا میاں جو ہیں وہ مجھے ہسپتال لے کر گئے، وہاں ڈاکٹر نے مجھے کچھ انجیکشن وغیرہ لگائے اور میں شادی والی رات اسپتال میں رہی۔ اب آپ بخوبی اس خاتون کی ذہن کا اندازہ کر سکتے ہیں، اس کی باتوں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قسم کی فحاشی پھیلانے والی یہ خاتون ہے، اور جو اپنے بیڈ روم کی باتیں آپ سے شیئر کر رہی ہے اپنے ویورز سے۔ ہمارے ویورز بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بینگ اے لیڈی میں بہت احتیاط سے یہ جملے استعمال کر رہی ہوں کیونکہ میں بھی ایک عورت ذات ہوں۔ ان خاتون کی شادی جو ہے اس میں تقریباً 50 سے 60 لوگ آئے، بلانا چاہتی تھی زیادہ لوگوں کو، لیکن ماجرا یہ ہوا کہ ان کا نکاح پہلے ہو گیا تھا، اس کے بعد ان کے سسرال والوں کو ان پہ اعتبار نہیں رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ بعد میں مکر جائیں یا کوئی اور دوسرا مل جائے، کچھ ہو جائے تو یہ نکاح ختم نہ ہو جائے۔ تو ان کے پریشرائز کرنے پر ان کی بہت ایمرجنسی میں شادی ہوئی، جس میں یہ تقریباً 50 سے 60 لوگوں کو انہوں نے بلایا۔ ہاں، ان کی شادی جو ہے وہ ایک مقامی ہوٹل میں ہوئی جو کہہ سکتے ہیں معقول ہوٹل تھا، مگر اس ہوٹل کے بلوں کی ادائیگی کو لے کے بھی کچھ معاملات چل رہے ہیں، اور جہاں تک میرے ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ شادی کے بعد اب تک بل ادائیگی نہیں ہو سکی۔ اس خاتون کی کھلے عام بغیر خوف و خطر ڈھٹائی سے جو یہ فحاشی پھیلا رہی ہے، اس کے خلاف، اور جس طرح سے یہ دعا زہرا کیس میں
مستقل جھوٹ بے بنیاد باتیں کر کے، خاص کر اس کے والدین کے کردار کشی کر رہی ہے، انگلیاں اٹھا رہی ہے، اور عوام کو غلط جو معلومات دے رہی ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے دعا زہرا کے وکیل جبران ناصر نے سپریم کورٹ میں اس خاتون کے خلاف درخواست جمع کرا دی ہے. اور میں آپ کو اپنے طور پہ یہ بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ کچھ یوٹیوب کے جو ہمارا حلقہ احباب ہے، وہ بھی اس کی جو فحاشی پھیلانے کی یہ حرکت ہے کہ دعا زہرا جو چائلڈ ایکٹ کے تحت بھی اور اپنی عمر سے بھی کم عمر ہے، اور اس کی شادی کو، جو کہ شادی غیر مصدقہ ہے، ابھی ڈیبیٹ ہونا باقی ہے اس پہ کہ یہ شادی ہوئی یا نہ ہوئی، کیونکہ نکاح جعلی ثابت ہو چکا ہے. ان 24 افراد کا آپ کیا کریں گے جو گرفتار ہیں؟ نکاح خان خود مکر چکا ہے کہ میں نے نکاح نہیں پڑھایا. تو وہ شادی جو غیر مصدقہ ہے، اور یہ یہ یوٹیوب چینل پہ بیٹھ کے کھلے عام اس کو بے انتہا پروموٹ کر رہی ہے، ہمارے بچیوں کے ذہنوں کو خراب کر رہی ہے کہ ہماری بچیاں جو ہیں چھوٹی عمر میں گھروں سے بھاگنے کی تیاری کریں، اور پھر گینگ مافیا جو بچیوں کو اغوا کرتے ہیں اور آگے غیر ملکوں میں دیگر ممالک میں جو ہے فروخت کر دیتے ہیں. تو اس خاتون کے خلاف ہم چند احباب بھی جو ہے FIA میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. لیگلی طور پہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے، کیوں کہ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ جس طرف سے پتھر آئے اتنی ہی طاقت سے واپس لوٹا دو. تو اب تک تو ہم دیکھ رہے تھے کہ جو ہو رہا ہے، لیکن جب کل سے مہدی صاحب کو اتنی ذہنی اذیت اس خاتون نے پہنچائی ہے کہ وہ قرآن پاک اٹھانے پہ مجبور ہو گئے اپنی سچائی کے لیے، تو اب ہم سب اس کے خلاف تمام تر قانونی کارروائیاں کریں گے، اپنی ذاتی حیثیت میں بھی اور اجتماعی طور پہ بھی. اور جبران ناصر آپ تو اس کے خلاف درخواست دے ہی چکے ہیں. میں آپ کی توجہ ایک اہم بات کی طرف لے جانا چاہوں گی کہ یہ خاتون برملا بلا جھجک بڑی دلیری سے اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہے کہ میرے ایجنسیوں سے تعلقات ہیں، میرے ایجنسیوں سے رابطے ہیں. تو خاکم بدہن کیا یہ باور کرانا چاہتی ہے خدا نخواستہ پاکستان میں جو سالانہ 35,000 بچیاں، جی ناظرین یہ فیکٹ اینڈ فگر ہے، 35,000 بچیاں ہمارے ہاں سے اغوا ہوتی ہیں، جن میں سے آدھی پسند کی شادی کے نام پر ورغلا کے، اور کچھ ایسے علاقوں سے کہ جہاں غریب لوگ ہیں اور وہ بالکل کوئی احتجاج نہیں کر سکتے، کچھ قانونی کارروائی نہیں کر سکتے، وہاں سے بچیوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور دیگر ممالک میں ان کو بیچ دیا جاتا ہے. 35,000. تو یہ خاتون جو بار بار یہ کہتی ہے کہ میرے ایجنسیوں سے رابطے ہیں، میرے ایجنسیوں سے تعلقات ہیں، تو کیا کہنا چاہتی ہے یہ خاکم بدہن؟ کیا یہ کہنا چاہتی ہے کہ ہماری ایجنسیاں یا ہماری آرمی بچیوں کے اغوا میں ملوث ہے؟ میں اپنی ریاست کے تمام اعلیٰ مقتدر اداروں سے درخواست کروں گی کہ اس خاتون کی تمام ویڈیوز کو چیک کیا جائے اور اس خاتون کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر کے اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے. ناظرین کو میں ایک اور اہم بات بتاؤں گی جو ابھی میرے ذہن سے نکل رہی تھی، لیکن شکر ہے کہ مجھے یاد آ گیا. میرے اپنے ذاتی تحقیق کی جو میری ٹیم ہے، اور خاص میرے کیا کہنا چاہیے کہ میری ٹیم کے خاص ذرائع جنہوں نے مجھے بتایا ہے کہ جس طرح سے یہ دعا زہرا کے خلاف جھوٹ اور ان کے والدین پہ بہتان لگانا، ان کی کردار کشی کرنا اس کا روز کا وتیرہ ہے، اس سے اس کے اپنی فیملی میں جو ہے بہت زیادہ اس کے خلاف اس کی فیملی میں لوگ ہو گئے ہیں، سسرال والے خاص طور پہ، اور ان کے جو شوہر ہیں وہ ان کو طلاق دینے والے ہیں. اور یہ مجھے اندر کی خبر ملی ہے
اور بہت اہم ذرائع سے ملی ہے۔ تو ناظرین میں یہی کہوں گی کہ یہ جو پتہ نہیں وہ کتی کٹیا پتہ نہیں کس سے باتیں کرتی رہتی ہے، ایک دو دن میں یہ آپ کو خاتون خود روتی دھوتی بتا رہی ہوگی کہ کیسے اس کو طلاق ہو گئی اس غلط بیانی پہ۔ اور یہ ہے مکافات عمل، اس کو کہتے ہیں مکافات عمل۔ جس طرح سے یہ دوسروں کو کہہ رہی ہے مکافات عمل، وہی عمل کا یہ اب شکار خود ہونے جا رہی ہے۔ آج نہیں، کل نہیں، ہفتہ 10 دن میں آپ اسی کی زبانی سن لیں گے کہ اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی۔ ماہم میڈم کہاں ہیں آپ؟ کیا کر رہی ہیں؟ یہ شہرت، یہ دولت آپ قبر میں نہیں لے جائیں گی، خدا را ہوش کے ناخن کریں۔ بینگ اے ویمن، میں آپ سے درخواست کروں گی کہ یہ شہرت، جھوٹ، بکواس اس کو چھوڑ کے اپنا گھر بچانے کی کوشش کیجئے۔ ایک عورت کی عزت اس کے گھر سے ہی ہے، ایک شریف عورت کی عزت ہوتی ہے اس کے گھر سے۔ اگر واقعی آپ شرافت کا لبادہ پہنی ہوئی ہیں اور آپ خود کو شریف ظاہر کرتی ہیں تو برائے مہربانی اپنا گھر بچائیے۔ یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ جب بندہ مر جاتا ہے تو دوسرے دن لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، صرف یاد کرتے ہیں تو اس کی اچھائیوں کو۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنا احتساب کیجئے، اپنا گھر بچائیے۔ اور ایک بار میں پھر مہدی بھائی سے کہوں گی کہ مہدی بھائی، آئی سلیوٹ یو، آئی ریئلی سلیوٹ یو۔ آپ عظیم باپ ہیں، آپ وہ باپ ہیں جس نے ہر ماں بہن بیٹی کو یاد دلایا کہ ہاں ہمارا باپ، ہمارا بھائی ہمارے سروں کا آنچل ہے، ہماری عزتوں کا محافظ ہے۔ یہ مہدی بھائی جیسے لوگ جب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ساری بہنوں کی عزت محفوظ ہو جاتی ہے۔ اب مملکت خدا داد پاکستان میں انشاءاللہ دعا زہرا کے کیس جیتنے کے بعد قوی امید ہے کہ قانون میں ترمیم ہوگی اور بہت سارے وہ چہرے جو شرافت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، بہت سارے وہ لوگ جو شرفا میں آتے ہیں، ان کے چہروں سے نقاب اترے گی اور بنت حوا کی تو حفاظت ہوگی، مگر ان کو انشاءاللہ تعالی عبرت ناک انجام ان کا پوری دنیا دیکھے گی، کیونکہ ہمیں اللہ کی ذات سے پورا یقین ہے کہ جب اس کی لاٹھی چلتی ہے تو کوئی نہیں بچتا۔ ڈھیل ضرور دے رہا ہے وہ، لیکن کوئی ایک سید زادہ اٹھتا ہے، کوئی ایک نیک بندہ اللہ کا کہیں سے اٹھتا ہے اور جو انقلاب برپا ہوتا ہے۔ اور جس طرح سے ماہم جیسے لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں جو جھوٹ بکواس کے پلندوں کو ہوا دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ایک مافیا ہے جو لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو اغوا کر کے شادی کے نام پہ ورغلا کے اور پھر دنیا بھر کے قباح کھانوں کی نظر کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں۔ یقیناً ان کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی ہے۔ مہدی بھائی، آپ کے اس ڈیسیجن سے آپ نے طاقت دی ہے، آپ کی وجہ سے عوام متحد ہوئی ہے، تو للہ خدارا آپ کسی کو صفائی نہ دیں۔ آپ کے لیے یہی اعزاز بہت ہے کہ آپ سادات آل محمد میں سے ہیں، اور سادات آل محمد کو کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حق پر ہیں۔ آپ کی جگہ اگر کوئی ہندو، سکھ، عیسائی بھی ہوتا اور وہ اپنی بیٹی کی جدوجہد کرتا تو الحمدللہ ہم بحیثیت مسلمان اور انسان ہم اس کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے، اور ماضی میں ہم کھڑے ہوئے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آواز حق بلند نہیں کی۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جب قائد اعظم کے مزار پہ کمرے کرائے پہ دے کے بچیوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا تھا، تو شیلہ رضا کے ساتھ جو ہم میڈیا کوریج کرنے کے لیے ہم بھی پیچھے پیچھے بھاگے دوڑے جاتے تھے۔ الحمدللہ تھر میں اور سندھ کے اندرون سندھ میں جہاں بھی ہندو بچیوں کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا، الحمدللہ ہم ان کے ساتھ بھی اسی طرح کھڑے ہوتے تھے مہدی بھائی جیسے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن یہ کہ آپ کی اس دفعہ جو آواز بلند ہوئی ہے اس نے بڑی طاقت دی ہے، عوام کو بہت طاقت دی ہے، بہت امید دی ہے۔ تو مہدی بھائی، آپ فخر ملت ہیں، آپ ہیرو ہیں، اور انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔
ہم سب ماؤں بہنوں بیٹیوں تمام لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، پوری دنیا سے، پورے پاکستان سے۔ سلامت رہیے۔ ناظرین، آپ سے اجازت چاہوں گی، کہیں اگر میں تلخ ہو گئی ہوں، کوئی ایسی بات میری آپ کو بری لگی ہو تو میں معافی چاہتی ہوں، کیونکہ دعا زہرا ایک نظریہ بن گئی ہے۔ دعا زہرا ہر ایک کا ایک جذبہ ہے جو اس ملک میں اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت ہے۔ دعا زہرا جس کے نام سے ظاہر ہے، دعائے زہرا، زہرا کی دعا۔ تو دعا انشاءاللہ بیٹا آپ اپنی والدین کے پاس بحفاظت ضرور پہنچو گی انشاءاللہ۔ وہ دن دور نہیں کہ جب آپ اپنی ماں اور والد کے گھنے سائے میں ہوگی۔ اجازت دیجیے اپنی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا کو۔ پاکستان زندہ باد۔